सबको सलाम। आए कलाम खुदा में से देखेंगे आज की तिलावत लूका तबीब का अंजीली बयान, उसका 17 बाब और उसकी 11 से 18 तक कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे। बड़ी संजीदगी से खुदा के कलाम को सुनिए। और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसको मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, ऐ यीशु, ऐ साहिब, हम पर रहम कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने ताई कहनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। फिर उनमें से एक ये देखकर कि मैं शिफा पा गया, बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और मुंह के बल यीशु के पांव पर गिरकर उसका शुक्र करने लगा, और वो सामरी था। यीशु ने जवाब में कहा, क्या 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी के सिवा और ना निकले जो लौट कर खुदा की तमजीद करते? खुदावन के सदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आइए चंद लोगों के लिए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और छोटी सी दुआ करेंगे। खुदावंद आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करता हूँ तेरे लोगों के लिए खुदावंद जो तेरे हसूर सरनगू हैं, जिन्होंने जी भर के तेरी सिताइश की है। खुदावंद अब तेरे कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं। ऐ बाप, मैं कमजोर हूँ, लेकिन तेरे बेटे यीशु का लहू मुझे जोर बख्शने की कुदरत रखता है। मैं घटूं और तू बढ़े, और तू अपने लोगों से कलाम कर। तेरा कलाम मेरी जिंदगी में और इन तमाम जिंदगियों में 100 गुना फल लाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। मेरे अजीज, आज की इबादत जो है, मुझे प्यारी बहन अरशाद ने बताया कि ये शुक्रगुजारी के तल्लक से है। खुदा ने अपनी बेटी सबा को बेटा दिया, जिसकी खुशी में उसने आज ये शुक्रगुजारी के प्रोग्राम में खुदा के हजूर उसकी शुक्रगुजारी की है। सो आज हम उस बेटे के लिए, मैन स्टीव के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और इस तलक से आज हम खुदा के कलाम को सुनेंगे। इससे पहले कि खुदा के कलाम को हम सुने, एक बार यीशु के लिए जोरदार तालियां। मेरे अजीज, कलाम खुदा में से जो तलावत की गई है, लूका तबीब की अंजीली बयान में से 17 बाब में से, यहां पर कलाम खुदा में लिखा है कि खुदावंद यीशु यरूशलेम की तरफ जा रहे थे, और रास्ते में सामरिया और गलील के बीच में से वो इस सफर में चल रहे थे कि एक गांव से एक छोटा सा टोला यीशु को पुकारता हुआ
कि ऐ यीशु, ऐ साहेब, हम पर रहम कर। ये टोला 10 लोगों पर मुश्तमिल था। कलाम खुदा में से हमने पढ़ा है कि 10 कोढ़ी जब यीशु को राह में मिले तो उन्होंने बुलंद आवाज से पुकारना शुरू किया, ऐ यीशु, ऐ साहेब, हम पर रहम कर। और कलाम खुदा में लिखा है कि यीशु ने इसके मुतबादल उनसे कहा कि अपने ताई जाकर कहनों को दिखाओ। इसके अंदर जो गुफ्तगू है, इसके अंदर जो बातें हैं, इसके अंदर, इस जुमले के अंदर जो कुछ छुपा हुआ है, इसके अंदर जो कुछ खुलने वाला है, वो ये है कि कोढ़ी के लिए ये कानून था कि अगर किसी को कोढ़ की बीमारी लग जाती है तो वो आबादी से दूर रहे, उसके कपड़े फटे हुए हों, उसके बाल बिखरे हुए हों और वो अपने होठों को ढांप कर कहे नपा नपा नपा, मतलब सुनने वाले जाने कि ये शख्स कोढ़ी है, इसको कोढ़ का मर्ज है। और कलाम खुदा में हम देखते हैं कि ये 10 लोग न जाने कितनी देर से अपनों से जुदा हैं, अपने घर से निकाले गए हैं और गैराबाद जगहों में जिंदगी गुजार रहे हैं। अपने आप को इस बड़े दुख में मुब्तला देखकर, जानते हुए, अपनी हालत से वाकिफ होते हुए यीशु को पुकार रहे हैं, ऐ यीशु, ऐ इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर, हमारी हालत को देख, हम पर रहम कर। मेरे अजीज, कलाम खुदा में लिखा है, यीशु ने कहा अपने कहीं जाकर कहनों को दिखाओ, क्योंकि एबाल की किताब में यह लिखा है कि अगर किसी को कोढ़ के मर्ज से शिफा हो जाए तो वो काहिन के पास जाए और काहिन तस्दीक करे, और अगर वो पाक हुआ मालूम हो, अगर ये पता चल जाए कि वो शख्स जिसको कोढ़ था अब कोढ़ से शिफा पा चुका है, काहिन तस्दीक करे, सनद दे, तो फिर वो आबादी में रहे, फिर वो लोगों में जाए, फिर उसे लोगों में आने जाने का जो अथॉरिटी है वो मिल जाए। तो यीशु ने इन लोगों को कहा, जब ये रहम की अपील करते हैं, ऐ यीशु, ऐ इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर, यीशु ने कहा अपने कहीं जाकर कहनों को दिखाओ। और ये जाते जाते शिफा पा गए। यीशु ने अगरचे नहीं कहा कि तुम्हारा कोढ़ जाता रहे, अगरचे नहीं उन पर अपना हाथ रखा, अगरचे शिफा के अल्फाज नहीं बोले, लेकिन इन अल्फाज में ये सब कुछ छुपा हुआ है। जब यीशु ने कह दिया कि अपने ताई जाकर कहनों को दिखाओ, तो इन अल्फाज के अंदर उनकी शिफा थी, उनकी रिहाई थी, उनकी मखलसी थी, उनकी बहाली थी, उनकी खुशहाली थी। और लिखा है कि जब वो जाते जाते शिफा पा गए तो एक ने जब महसूस किया कि मेरा तो कोढ़ जाता रहा है, मैं तो ठीक हो गया हूं, तो वो वहां से ही पीछे रुक करके लौट आता है, आकर यीशु को सजदा करता है,
اس کی شکر گزاری کرتا ہے. اور کلام خدا میں لکھا ہے یسوع نے کہا کیا 10 شفا نہ پائے؟ پھر وہ 9 کہاں ہیں؟ میرے عزیز آج بھی خداوند یسوع 9 کی ڈیمانڈ کر رہا ہے. 100 میں سے 10 لوگ واپس آتے ہیں، 90 بھول جاتے ہیں. شاید 90 اپنی راستبازی پر، اپنے راستے کے کاموں پر یا اپنے بڑے نام پر فخر کرتے ہیں. کلام خدا میں لکھا ہے کہ یہ جو واپس آیا یہ سامری تھا. اگرچہ سامریوں سے نفرت کی جاتی، ان کو نیچ سمجھا جاتا، لیکن یہی ایک شخص ہے جو ان 10 میں سے یسوع کے پاس آیا ہے اور اس نے آ کر یسوع کو سجدہ کیا ہے، اس کی شکر گزاری کی ہے. اور یسوع نے کہا کہ پھر وہ 9 کہاں گئے؟ کیونکہ جو الفاظ یسوع نے اپنے منہ سے نکالے ان کے اندر 10 کے لیے شفا تھی، ان کے اندر 10 کے لیے بحالی تھی، ان کے اندر 10 کے لیے خوشحالی تھی. لیکن خوشحالی پا کر، بحالی پا کر ایک ہی واپس آیا ہے، 9 جو ہے وہ بھول گئے ہیں. تو یسوع نے کہا پھر وہ 9 کہاں ہیں؟ آج بھی یسوع ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جو لوگ شفا پاتے ہیں، جو لوگ بحال ہوتے ہیں، جو لوگ مشکلاتوں سے چھڑائے جاتے ہیں، بیماریوں سے شفا پاتے ہیں، اچھی اچھی نعمتوں سے آسودہ ہوتے ہیں، جن کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، جن کی بدکاریاں بخش دی جاتی ہیں، بیماریوں سے رہائی پاتے ہیں، وہ یسوع کے پاس آ کر اسے سجدہ کریں، اس کی شکر گزاری کریں، اس کے نام کو مبارک کہیں. زبور نویس کہتا ہے اے میری جان خداوند کو مبارک ہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر. وہ تجھے اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے، وہ تجھے ساری بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ تیری ساری بدکاریوں کو بخشتا ہے. میرے عزیز آج بھی خداوند چاہتا ہے کہ وہ 9 جو ہیں وہ واپس آئیں. زبور نویس 92 زبور میں کہتا ہے کیا ہی بلا ہے خدا کی شکر گزاری کرنا اور حق تعالیٰ کے لیے اپنی منتیں پوری کرنا. سو میرے عزیز جو لوگ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، جو لوگ خدا کے پاس واپس آتے ہیں، جن کی زندگی میں خدا عجیب کام کرتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ وہ میری شکر گزاری کریں. اور یہ ایک اچھی ریت ہے، اچھی رسم ہے خداوند زندہ خدا کی شکر گزاری کرنا، اس کے نام کو مبارک کہنا، اس کی حمد و ثنا کرنا، اس کی تعظیم کرنا. جو لوگ اس کی شکر گزاری کرتے ہیں خدا ان پر اپنی برکتیں نازل کرتا ہے. میرے عزیز کلام خدا میں لکھا ہے جو لوگ شکر گزاری کرتے ہیں اگرچہ ان کی زندگی میں مسائل آئیں، دکھ آئیں، بیماریاں آئیں، آفتیں آئیں، ان کو ٹھوکریں لگیں، ان کے لیے پھندے لگائے جائیں، جال بچھائے جائیں، ان کے لیے کیا کچھ کیا جائے، لیکن ان کا خدا انہیں سنبھالتا ہے، انہیں محفوظ رکھتا ہے، انہیں برکت دیتا ہے. اور خداوند یسوع نے خود بھی ہمیں یہ نمونہ دیا. کلام خدا میں لکھا ہے کہ اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی. یہ نہیں کہ جب ہم نے دیگ دینی ہے تب ہی شکر گزاری کرنی ہے، جب ہمیں کوئی بڑا گفٹ ملتا ہے تب ہی شکر گزاری کرنی ہے. یہ نہیں کہ جب ہم نے کسی 10 لوگوں کی روٹی بنانی ہے تب ہی شکر گزاری کرنی ہے. ہمیں ہر حال میں اور ہر روز
اپنے خدا کی شکر گزاری کرنی ہے۔ کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں دانیل ہمارے سامنے ہے۔ کتنے لوگ ہیں دانیل کو جانتے ہیں؟ اپنا ہاتھ بلند کریں۔ دانیل سے کتنے واقف ہیں؟ کلام خدا میں پرانے عہد نامہ میں دانیل ایک بڑا نبی ہے جس پر خدا اپنے بھیدوں کو آشکارا کرتا ہے، رازوں کو کھولتا ہے، اور اس نے بڑی بڑی رویائیں دیکھی ہیں۔ کلام خدا کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یروشلم سے اسیر ہو کر بابل میں لے جایا گیا، اور نبوکدنصر نے جب بنی اسرائیل میں یروشلم کی ہیکل کو جھلایا اور یروشلم سے بہت سے لوگوں کو قیدی بنا کر بابل میں لے گیا، تو دانیل، شدرک، میشک اور ابدنجو بھی اس گروہ میں شامل تھے۔ اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ یہ لوگ جو خدا سے محبت کرنے والے ہیں، خدا کی شکر گزاری کرنے والے ہیں، یہ نبوکدنصر کی مملکت میں ایک قیدی کی حیثیت سے، اسیروں کی حیثیت سے وہاں پر گئے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں شکر گزاری ہے۔ کلام خدا میں لکھا ہے کہ دانیل ہر روز معمول کے مطابق 3 بار اپنے خدا کو سجدہ کرتا، اس کی حمد و ثنا کرتا، اس کی شکر گزاری کرتا تھا۔ یہ دانیل جو ہے بابل میں یہ 3 بادشاہوں کے دور میں سرفرازی پاتا ہے۔ نبوکدنصر جو انہیں لے کر گیا، جب اسے ایک خواب آیا اور اس خواب کے سبب سے وہ بے چین تھا، اس نے اپنے سارے وزیروں، مشیروں، نجومیوں، کسبیوں، فالگیروں کو، جادوگروں کو بلایا کہ میرا خواب مجھے بتایا جائے، اس کی تعبیر بتائی جائے۔ سب فالگیر، نجومی، کسبی کہتے ہیں بادشاہ کوئی ایسا نہیں ہوا جس نے بغیر سوال کیے جواب مانگا ہو، تو ہمیں اپنے خواب بتا اور ہم اس کی تعبیر کریں گے۔ بادشاہ کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا، میں نے جو کہہ دیا ہے وہ کہہ دیا ہے، اگر تم مجھے خواب بتا دو گے تو پھر تعبیر بھی کر سکو گے، تم یہ ہیلا کر رہے ہو، بہانہ ڈھونڈ رہے ہو، اگر نہ بتاؤ گے خواب اور اس کی تعبیر تو قتل کیے جاؤ گے۔ چونکہ دانیل ساحروں کا سردار تھا، دانیل کی تلاش میں بھی لگ گئے کہ اسے بھی پکڑے۔ جب دانیل کے سامنے آئے تو اس نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کیوں بادشاہ لوگوں کو قتل کرنا چاہتا ہے جو علم نجوم رکھتے ہیں، جو ساحر ہیں، جو نجومی ہیں، جو فالگیر ہیں، جو کسبی ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ بادشاہ کو خواب آیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے خواب بھی بتایا جائے، میں بھول گیا ہوں، اور اس کی تعبیر بھی بتائی جائے۔ تو دانیل نے کہا کہ مجھے کچھ مہلت دی جائے تو میں بادشاہ کا خواب بتاؤں گا۔ اس نے اپنے رفیقوں کو، اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو ساتھ لیا، خدا کی حضوری میں سرنگو ہو گیا، خدا سے دعا مانگنے لگا۔ خدا نے اپنا بھید اس پر کھولا، نبوکدنصر کا خواب اس پر ظاہر کیا۔ دانیل نے نبوکدنصر کو وہ خواب بھی بتایا اور پھر اس کی تعبیر بھی بتائی، اور نبوکدنصر نے دانیل کو صوبہ بابل کا وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ اب نبوکدنصر کے دور میں دانیل جو ہے وہ صوبہ بابل کا وزیر اعلیٰ ہے۔ شدرک، میشک اور ابدنجو کو بھی اس نے صوبہ بابل میں اعلیٰ عہدے کی حیثیت سے خدمت پر لگا دیا ہے۔ جب نبوکدنصر مر گیا، اس کا بیٹا بیلشضر اس کی جگہ پر تخت پر بیٹھا، اور بیلشضر نے وہ کام کیا جو اچھا نہیں تھا۔ اس نے
نے اپنے 1000 امرا کی ضیافت کی، جس میں اس نے اپنی بیویوں کو، حرموں کو اور جتنے وزیر مشیر تھے سب کو اکٹھا کیا، ایک بہت بڑا جشن کیا، شراب نوشی کی گئی اور اعلیٰ کھانے کھائے گئے، پھر بھی اس کا جینا بھرا۔ اس نے کہا کہ ان برتنوں کو، مہربانی کر کے توجہ ادھر رکھیں، بیلشضر نے کہا ان برتنوں کو جن کو میرا باپ نبوکت نظر یروشلم کی ہیکل سے لوٹ کر لایا ہے، ان کو پیش کیا جائے تاکہ ہم ان سونے اور چاندی کے مقدس سروپ میں مے نوشی کریں، شراب پیئیں۔ کلام خدا میں لکھا ہے کہ بیلشضر کے کہنے پر وہ مقدس برتن حاضر کیے گئے، اس میں اس نے، اس کی بیویوں نے، اس کی حرموں نے، اس کے وزیروں مشیروں نے مے نوشی کی۔ جب وہ مے نوشی کر رہے تھے اور جس محل میں وہ بیٹھے تھے اس کی دیوار کے گت پر ایک ہاتھ اس کو لکھتا ہوا دکھائی دیا۔ جب وہ ہاتھ لکھ رہا تھا اور بیلشضر کی نگاہیں اس ہاتھ پر لگی ہوئی تھی، لکھا ہے کہ اس کی کمر کے جوڑ ڈھیلے ہو گئے، اس کے ٹخنے آپس میں ٹکرانے لگے، اس کا رنگ اڑ گیا، اس کی جان میں جان نہ رہی، اور اس نے کہا کہ وزیروں مشیروں کو، کہ کسبیوں کو، فالگیروں کو، نجومیوں کو میرے حضور حاضر کیا جائے تاکہ وہ اس نوشتے کو پڑھیں اور اس کا مطلب مجھ سے بیان کریں۔ لیکن کوئی ان الفاظ کو پڑھ نہ سکا۔ بادشاہ پریشان ہے، اس کی کمر کے جوڑ ڈھیلے ہو گئے ہیں، گھٹنے ٹکرا رہے ہیں، رنگ اڑ گیا ہے، کھڑے ہونے کی قوت نہیں۔ بادشاہ کی والدہ کو پتا چلا، وہ جشن میں آئی اور اس نے کہا بادشاہ فکر نہ کر، تیری مملکت میں ایک شخص ہے جو تیرے باپ نبوکت نظر کے دور میں بھی خوابوں کی تعبیر بتاتا رہا اور مشکل سوالوں کا جواب دیتا رہا، جو یہودیوں میں سے، جو عبرانیوں میں سے، جو یروشلم کے قیدیوں میں سے ہے، اسیروں میں سے ہے، جس کا نام دانیل ہے، اور وہ تجھے اس کا مطلب بتا سکے گا۔ اب دانیل کو بلایا گیا۔ بیلشضر پوچھتا ہے کیا تو وہی دانیل ہے جو میرے باپ نبوکت نظر کے دور میں اس کے خوابوں کی تعبیر کرتا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں وہی ہوں۔ اس نے کہا یہ ہاتھ کا حصہ اس دیوار پر جو لکھ گیا ہے، جس کو دیکھ کر میری کمر کے جوڑ ڈھیلے ہو گئے ہیں، میرے گھٹنے، میرے ٹخنے آپس میں ٹکرا رہے ہیں، میرا رنگ اڑ گیا ہے، مجھ میں کھڑے ہونے کی سکت نہیں ہے، مجھ سے اس کا مطلب بیان کیا جائے۔ تو دانیل نے کہا بادشاہ اس کا مطلب تو اتنا تیرے لیے اچھا نہیں ہے، یہ جو ہاتھ کا حصہ تجھے لکھتا ہوا نظر آیا یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کلام الہی ہے، اور یہ جو لکھا ہوا ہے منے منے تکیلو پرسین، اس کا مطلب ہے تو تولا گیا اور کب نکلا، تیری مملکت کا حساب ہو گیا ہے، تیری بادشاہی تجھ سے چھین لی ہے، تیرا تخت جو ہے یہ تجھ سے لے لیا گیا ہے۔ بادشاہ اس کا مطلب یہ ہے، اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ اسی رات دارا بادشاہ نے 62 برس کی عمر میں بیلشضر پر حملہ کیا اور اسے قتل کیا اور تخت پر بیٹھ گیا۔ اگرچہ بیلشضر قتل کر دیا گیا ہے، لیکن جب دانیل نے اس کو اس جملے کا مطلب بتایا تو بیلشضر نے دانیل کو اس کے گلے میں زرعی توق پہنایا اور اسے اپنی مملکت میں تیسرے درجے کا حاکم بنا دیا۔ نبوکت نظر نے
बाबल का वजीर आला बनाया। उसके बेटे ने दानियल को पूरी मुमलकत में तीसरे दर्जे का हाकिम बना दिया।